बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दवाए शाफ़ी। तर्जुमा। अल-जवाब अल-काफ़ी लिमन सअल अन दवाए शाफ़ी। मुसन्निफ़ शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन अबी बकर इब्न क़य्यम अल-जौज़िया 691 हिजरी ता 751 हिजरी। मुतरजम अबुल आला मोहम्मद इस्माइल गोधरवी अल-मुतवफ़ी 1383 हिजरी। तसीह व तहक़ीक़ मौलाना सैयद अब्दुल क़ुद्दूस हाशमी, इदारा-ए तहक़ीक़ात इस्लामी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। फ़सल 112। औरत से मोहब्बत करना जायज़ है। हिस्सा दोम। खुलफ़ाए राशिदीन जो सबसे ज़्यादा रहमदिल थे, उशाक के हक़ में जायज़ माशूक़ों से सिफारिश कर दिया करते थे, जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो का अमल बताया जा चुका है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का भी यही अमल था। एक मर्तबा रात के वक्त किसी अरब के लड़के को किसी के घर में पा लिया, जिसे लोगों ने पकड़ लिया था। लड़के से आपने पूछा कि तेरा क्या किस्सा है? उसने कहा, मैं चोर नहीं हूँ, सच्चा किस्सा ये है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने यह किस्सा सुना तो आप पर रिक्कत तारी हो गई और मुहल्लिब बिन रबाह से कहा कि इस औरत के बारे में इस पर रहम करो। मुहल्लिब ने कहा, इससे पूछिए कि ये कौन शख्स है। आपने कहा, यह नुहास बिन उयैना है। उसने कहा, अच्छा जाओ, ले जाओ ये बांदी, मैंने इसे बख्श दी। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो ने एक बांदी खरीदी, उससे आपको इंतहा दर्जे की मोहब्बत थी। एक दिन आपने उसे ये शेर पढ़ते सुना, वफ़ारक़्तुहु कल ग़स्नि यहतज़्ज़ु फ़िस्सरा तरीरन वसीमा बादमा तरे शारबी। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो ने उससे पूछा कि ऐसा कौन शख्स है? उसने कहा, मुझे मेरे पहले आका से मोहब्बत है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो ने उसी वक्त इसे वापस कर दिया और उस जारिया का दाग़ मोहब्बत हमेशा आपके दिल पर रहा। ज़मख़शरी ने अपनी रबीह के अंदर एक वाक़या लिखा है कि ज़ुबैदा जब मक्का मुअज़्ज़मा जा रही थी, रास्ते में एक दीवार पर ये शेर लिखे देखे, अम्मा फ़ी इबादिल्लाहि औ फ़ी इमाइही करीमुन युजलल हम्मा अन ज़ाहिलिल अक़्लि लहु मक़लतुन इम्मल माअ फ़ी फ़क़्रिही व अम्मल हशाउ फ़न्नारु मिन्हु अला रजिल। ज़ुबैदा ने नज़र मानी कि अगर मैंने इनके लिखने वालों को पा लिया तो मैं ज़रूर उससे उसके महबूब को मिला दूंगी। चुनांचे ज़ुबैदा मुज़दलिफ़ा में थी। उसने सुना कोई यही शेर पढ़ रहा है। ज़ुबैदा ने उसे बुलाकर उससे पूछा। उसने कहा, ये शेर मैंने अपने चचाज़ाद के लिए लिखे थे। मेरे चचा के घर वाले उस लड़की का निकाह मुझसे करने से इनकार कर रहे थे। उन लोगों ने कसम खाई कि इसका निकाह मेरे साथ नहीं करेंगे। ये किस्सा सुनने के बाद ज़ुबैदा ने उस कबीले के लोगों को बुलाया और तमाम को माला माल कर दिया। उन्हें मनाकर उस लड़की का निकाह इससे कर दिया। निकाह के बाद ज़ुबैदा ने लड़की की जांच की तो मालूम हुआ कि वो भी इस नौजवान पर आशिक और फरेफ्ता थी, बल्कि इस नौजवान को जिस कदर उससे इश्क था, उससे कहीं ज़्यादा इसे उस नौजवान से इश्क था। ज़ुबैदा हमेशा अपने इस काम को अपने तमाम नेक कामों से बेहतर समझती रही और इस पर फ़ख्र करती रही। कहा करती थी कि मुझे इस काम से जिस कदर खुशी हुई, किसी काम से नहीं हुई। मैंने एक नौजवान लड़के और लड़की को उनके मकसद तक पहुंचा दिया और इन दोनों का निकाह करके एक जगह जमा कर दिया। खराइती ने कहा कि सुलेमान बिन अब्दुल मालिक के पास एक गुलाम और एक बांदी थी। उन दोनों में इंतहा से ज़्यादा इश्क व मोहब्बत था। एक दिन उस गुलाम ने उस जारिया के नाम ये अशार लिखा। सुलेमान को ये किस्सा मालूम हुआ तो उसने इन दोनों का निकाह करा दिया और दोनों को खलअत व माल से खूब नवाजा। जामे बिन मर्जी ने लिखा है कि मैंने मुफ्ती मदीना सईद बिन मुसैयब रहीमहुल्लाह से दरियाफ़्त किया कि आदमी किसी से इश्क व मोहब्बत रखे तो कोई गुनाह है? उन्होंने जवाब दिया कि मलामत उस पर है जो तुम्हारे इख्तियार में हो। इसके बाद सईद रहीमहुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की कसम ये मसला मुझसे किसी ने नहीं पूछा और अगर कोई दूसरा पूछता तो मैं जवाब भी ना देता, और अगर जवाब देता तो यही देता जो तुम्हें दिया है। औरतों से इश्क 3 किस्म का है। एक वो जो ऐन तक़र्रुब इलाही और अताअत व सवाब का मूजिब हो।
وہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی یا باندی سے محبت کرے۔ یہ عشق مفید اور موجب اجر و ثواب ہے۔ یہ عشق انسان کو ان مقاصد کی طرف لے جاتا ہے جن مقاصد کے لیے نکاح مشروع ہوا ہے۔ یہ عشق اسے اس کی آنکھ اور قلب کو غیر کی جانب مائل ہونے سے روکتا ہے۔ اسی سبب سے یہ عشق عند اللہ اور عند الناس قابل تعریف سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا عشق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خفگی، ناراضگی اور دوری رحمت کا موجب ہے۔ یہ عشق دین و دنیا دونوں کے لیے سخت مضر ہے اور وہ امردوں کا عشق ہے۔ امردوں کے عشق میں جو مبتلا ہوا اللہ کی نگاہ سے گر گیا، اللہ نے اسے اپنے دروازے سے نکال دیا، اس کے قلب کو اپنے سے دور پھینک دیا۔ یہ بندے کے لیے بڑے سے بڑا حجاب ہے جو اسے اللہ تعالیٰ سے دور رکھتا ہے، جیسا کہ بعض اسلاف کا قول ہے: اذا سقط العبد من عین اللہ ابتلاه بمحبت المردان۔ جو بندہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے اسے مردوں کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ محبت قوم لوط میں عام تھی اور یہ اس قوم کی جبلت بن چکی تھی۔ یہ مرض اس قوم میں عام طور پر پھیل گیا تھا اور اس قوم پر جو عذاب اترا اسی عشق کی وجہ سے اترا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ہجر 72۔ تمہاری عمر کی قسم، یہ لوطی لوگ اپنی بدمستی میں پڑے جھوم رہے تھے۔ اس مرض کا علاج اور دوا یہ ہے کہ بندہ خدائے مقلب القلوب کی بارگاہ میں دعا اور التجا اور فریاد و زاری کرے اور اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ اپنے کو ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رکھے اور پوری صدق دل کے ساتھ اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور اللہ سے تعلق جوڑے۔ اس عشق سے جو مصائب و آلام پہنچتے ہیں، اس لذت سے جو لذتیں فوت ہوتی ہیں، ان پر غور کرے اور خوب غور کرے کہ اس محبت سے محبوب اعظم سے رشتہ ٹوٹ جائے گا اور بڑے سے بڑا عذاب اس پر مسلط ہو جائے گا۔ ان تمام باتوں کے بعد بھی آدمی اپنے محبوب اعظم کے مقابلے میں اس محبوب کو ترجیح دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی جان پر تکبیر جنازہ پڑھ لے اور سمجھ لے کہ یہ بلا اور مصیبت پوری طرح اس پر قابو پا چکی ہے، جس سے نجات و دستگاری دشوار ہے۔ تیسرا عشق وہ ہے جو مباح اور غیر اختیاری ہے۔ مثلاً کسی کے سامنے ناگہانی طور پر کوئی عورت آ گئی اور بلا قصد اور ارادہ ناگہانی طور پر اس پر اس کی نگاہ پڑ گئی، اس سے اس کے اندر عشق کی آگ بھڑک اٹھی، لیکن اس عشق کی وجہ سے اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی۔ یہ عشق غیر اختیاری ہے، اس پر نہ کوئی مواخذہ ہے اور نہ ملامت۔ لیکن اس قسم کے عاشق کے حق میں زیادہ سے زیادہ مفید بات یہ ہے کہ تا امکان اس کی مدافعت کرے اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور عشق کا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ یہ چیز اس کے عشق میں سب سے زیادہ مفید اور سود مند ہے۔ نیز اس پر فرض ہے کہ اپنا عشق چھپائے اور اس کی ابتلاؤں پر صبر کرے۔ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑے اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اس نے جتنا صبر کیا، گناہ سے بچتا رہا، خواہشات سے اجتناب کیا، اللہ کی رضامندی تلاش کی، اللہ نے اس کے صلے میں جو کچھ عطا فرمایا اسے مقدم سمجھا تو اللہ تعالیٰ اسے بہت کچھ دے گا۔ اس کا عوض و بدلہ بہت بھاری اور قیمتی ہوگا۔ فصل 113۔ عشاق کی قسمیں۔ عاشقوں کی 3 قسمیں ہیں۔ اول، وہ جو جمال مطلق سے عشق رکھتا ہے۔ دوم، وہ جو جمال مقید پر عاشق ہوتا ہے، چاہے وصل کی طمع و آرزو ہو یا نہ ہو۔ سوم، وہ عاشق جو صرف وصل کی تمنا اور طلب ہے۔ عشق کی یہ ہر 6 قسمیں با اعتبار قوت و ضعف اور بلحاظ شدت و خفت مختلف ہیں اور ان کے بے شمار درجات اور مراتب ہیں۔ جمال مطلق کے عاشق کا عشق ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر وادی اور میدان میں گھومتا پھرتا ہے، ہر صاحب جمال، ہر خوب برو اس کا معشوق و مطلوب ہوتا ہے۔ جمال مقید یعنی کسی ایک معشوق کا عاشق اپنے معشوق کے جمال پر قائم اور ثابت قدم ہوتا ہے۔ اس کی محبت دیرپا اور محبت کی پہلی قسم کے مقابلے میں زیادہ قوی اور سخت ہوتی ہے،
کیونکہ یہاں جمال اور محبت دونوں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں یہ بات ہے کہ جب وصل کی امید منقطع ہو جاتی ہے تو یہ عشق کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ عاشق جمال جو وصل کی امید و آرزو رکھتا ہے، عقل مند، سمجھدار اور دانش مند عاشق ہے، اور اس کی محبت قوی اور سخت ہوتی ہے، کیونکہ وصل کی امید اس عشق کی اعانت کرتی ہے اور اسے تقویت پہنچاتی ہے۔ فصل 114 حدیث عشق پر نقد اور تبصرہ۔ اب رہی وہ حدیث جو عشق کے بارے میں سوید بن سعید سے مروی ہے کہ من عشق و عفا الی الآخر، جو عاشق ہوا اور پاک دامن رہا آخر تک۔ تو اس روایت کے حدیث ہونے سے تمام حفاظ اسلام اور ماہرین حدیث نے انکار کیا ہے۔ ابن عدی نے الکامل میں لکھا ہے، ھذا الحدیث احد ما انکر علی سوید، سوید کی یہ بھی ایک حدیث ہے جس کی بنا پر اسے منکر حدیث کہا گیا ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ ابن طاہر نے ذخیرہ اور تذکرہ میں یہی لکھا ہے۔ ابو الفرج ابن جوزی نے بھی یہی لکھا ہے، اور اس حدیث کا شمار موضوعات میں کیا گیا ہے۔ ابو عبداللہ الحاکم نے سوید کی تساہل پر اس کا انکار کیا ہے، کہتے ہیں انا اتعجب منہ، مجھے سوید پر تعجب ہو رہا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں ہے۔ سوید نے اسے مرفوع کہنے میں غلطی کی ہے۔ ابو محمد بن خلف بن مرزبہ کہتے ہیں، حدثنا ابو بکر بن الازرق عن سوید الی الآخر، اس اسناد میں نے ابو بکر کو ڈانٹا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھوڑ دیا۔ چنانچہ بعد میں جب کبھی ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کبھی اسے مرفوع نہیں کہا، اور واقعہ بھی یہ ہے کہ ایسی حدیث کلام نبوت ہو ہی نہیں سکتی۔ اب رہی خطیب کی روایت جو زہری سے مروی ہے کہ حدثنا المعافی بن زکریا حدثنا قتیبہ بن فضل حدثنا احمد بن مسروق حدثنا سوید بن مسہر عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ مرفوعاً۔ ایک فاش غلطی ہے جس میں علم حدیث کی او بھی ہوگی، وہ اس روایت کو سوید عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ کی اسناد کو تسلیم نہیں کرے گا۔ خود ہماری شہادت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ کبھی روایت نہیں کیے، نہ عروہ نے کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ الفاظ روایت کیے، نہ ہشام نے ہی کبھی یہ الفاظ روایت کیے۔ رہی ابن الماجشون کی حدیث تو یہ ابن الماجشون پر صریح اتہام ہے، انہوں نے کبھی یہ حدیث بیان نہیں کی، نہ ان سے زبیر بن بکار نے یہ حدیث روایت کی۔ یہ وضاعین حدیث کی خصوصی کارستانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، اس اسناد کے ساتھ یہ حدیث تعجب کی بات ہے۔ قبح اللہ الواضعین۔ یہ حدیث ابو الفرج ابن الجوزی نے محمد بن جعفر بن سہل سے روایت کی ہے۔ حدثنا یعقوب بن عیسیٰ عن ولد عبد الرحمن ابن عوف عن ابن ابی نجیح عن مجاہد مرفوعاً۔ یہ ایک فاش غلطی ہے۔ محمد بن جعفر وہی خراتی تو ہے جس کا انتقال 127 ہجری میں ہوا۔ یہ یعقوب بن ابی نجیح کو، جنہیں وہ اپنا استاد کہہ رہا ہے، کیوں کر پا سکتا ہے، اور کس طرح یہ اس کے استاد ہو سکتے ہیں، جبکہ دونوں کی ملاقات ہی ممکن نہیں، خصوصاً جبکہ انہوں نے اس حدیث کو کتاب الاعتلال میں اس اسناد سے پیش کیا ہو، ان یعقوب ھذا ان الزبیر ان عبد الملک ان عبد العزیز ان ابی نجیح۔ نیز خرائطی حدیث کے بارے میں ضعیف روایات نشر کرنے کے لیے مشہور ہیں، جیسا کہ ابو الفرج نے کتاب الضعفاء میں بیان کیا ہے۔ حدیث کے انکار پر حفاظ اسلام اور ناقدین حدیث کا قول میزان عدل کا حکم رکھتا ہے۔
بس اس حدیث کے متعلق بھی انہی کے قول کی طرف رجوع کرنا چاہیے جن کی طرف علم حدیث کے بارے میں رجوع کیا جاتا ہے، جس کے قول پر صحیح و غلط ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہو اور جسے حدیث کے بارے میں تسامع اور تساہل کی عادت نہ ہو۔ ایسے لوگوں میں سے کسی نے اس حدیث کو صحیح یا حسن نہیں کہا۔ یہاں اتنا کہنا کافی ہے کہ ابن طاہر سے تصوف کی احادیث میں بہت کچھ تساہل ہوا ہے۔ اس نے ساری غث و سمین اور رطب و یابس حدیثیں جمع کر دی ہیں، خصوصاً ایسی احادیث جو صریح البطلان اور منکر ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ پر انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ ان کا قول ہو سکتا ہے کیونکہ ابو محمد بن حزم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عشق کے بارے میں ایک قول نقل کیا ہے جو اس قول کے قریب قریب ہے کہ ایک آدمی عشق کی بیماری میں مر گیا تو لوگوں نے اس کی موت کے متعلق آپ سے سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا، الہوا لا عقل ولا قود، محبت کے مقتول کی نہ دیت ہے اور نہ قصاص۔ آپ سے ایک اور روایت بھی مروی ہے، میدان عرفات میں ایک نوجوان کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا جو کبوتر کی طرح تڑپ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا اسے کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عشق کا مارا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ ہمیشہ بارگاہ خداوندی میں عشق سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ ہے حدیث من عشق و عفا و قتم و ماتا فہو شہید کی تفسیر و تشریح۔ اس کی اگر مزید توضیح و تشریح درکار ہو تو سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں شہداء کا ذکر آیا ہے۔ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول فی الجہاد شہید ہے، جو حیضے سے مر جائے وہ شہید ہے، جو جل کر مر جائے وہ شہید ہے، بچے کی پیدائش کے بعد جو عورت حالت نفاس میں مر جائے وہ شہید ہے، پانی میں ڈوب کر جو مر جائے وہ شہید ہے۔ اس حدیث میں عشق سے مر جانے والے کا کہیں ذکر نہیں۔ اور پھر یہ کہ اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ اثر ثابت ہو جائے تب بھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عاشق اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے بارے میں صبر نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے پاک دامن نہ رہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا عشق دنیا والوں سے نہ چھپائے۔ یہ تمام باتیں بھی اس وقت پائی جا سکتی ہیں جب وہ اپنے معشوق پر قدرت پالے اور باوجود قدرت و قابو کے محبت الہی اور رضا الہی کو ترجیح دے اور صبر اور پاک دامنی سے کام لے۔ اس قسم کا عشق قرآن حکیم کے اس حکم میں شامل ہو سکتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ نازعات 40 تا 41۔ اور جو اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشوں سے روکتا رہا اس کا ٹھکانہ بہشت ہے۔ نیز اس فرمان کے تحت آ سکتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ رحمان 46۔ جو شخص اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ ہم اللہ العظیم رب العرش الکریم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ہوس پرستی کے مقابلے میں اللہ کی محبت کو اور اس کی خفگی کے مقابلے میں اس کی رضامندی کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ سے اس کا تقرب و رضامندی چاہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ آمین۔